अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जस्टिस याह्या आफरीदी ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे, जस्टिस हसन अजहर रिजवी का काजी फायद ईसा पर एतराज़ात जाते हुए उन पर वार कर दिया गया। इसके साथ साथ जो तीसरी खबर है वो है सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा करने वालों के खिलाफ घेरा मजीद तंग होगा, 5 से 15 लाख रुपए तक जुर्माने और सजाएं दी जाएंगी। 5 से 15 साल तक की सजाएं होंगी और भारी जुर्माने किए जाएंगे। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपने आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज करूं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अब नाज़रीन, बाकायदा आज के इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं सबसे पहली इस खबर के साथ कि हुकूमत सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से तंग थी वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर जो प्रोपोगंडा किया जाता था उससे उसके जो हुकूमत को नुकसान होता था, जो हुकूमत को उससे जो मुल्क को नुकसान होता था, उसके हवाले से हुकूमत ने इंतहाई संजीदगी से सोचा और उसके बाद आज बाकायदा हुकूमत की जानिब से जो वफाकी काबीना ने जो इसमें एक तरमीम की है, एक कानून जो है उसके रूल मैं आपको बताता चलूँ। ये रेड है ना बटन। पापा जल्दी बनाओ, हमें जाना है। सब लोग शादी में पहुंचते होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीन इंतहाई अहम खबरों पर। सबसे पहली खबर यह है कि जस्टिस याह्या आफरीदी ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दूसरी खबर जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा करने वालों को 5 से 15 साल तक की सजाएं। तीसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे, जस्टिस हसन अजहर रिजवी का काजी पर वार। ये तीनों खबरें मैं आपके साथ तफसील के साथ शेयर करूंगा इस व्लॉग में, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूं, मेरी आपसे दरख्वास्त है फौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अब नाजरीन, आप आते हैं सबसे पहले इस खबर से आगाज़ करते हैं कि जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो कि नैब तरामीम केस में शामिल थे, अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक इस पर मुतफिका फैसला दिया और नैब तरामीम को जो कि कलअदम कर दी गई थी साबका चीफ जस्टिस उमर बंदयाल के दौर में, उन सबको बहाल कर दिया और पार्लिमान के कानून साजी की जो अमल था उसको तस्लीम कर लिया। लेकिन हसन अजहर रिजवी ने इस हवाले से, अगर से इस फैसले में वो शामिल थे, लेकिन उन्होंने एक इजाफी नोट लिखा है और इस नोट में उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पर कुछ तनकीद की है। अपनी बुनियादी तौर पर अगर इस नोट का मैं देखूं तो उन्होंने कहा इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं लिखी गई, बल्कि इस नोट को लिखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो काजी साहब अपने साथी जजेस पर तनकीद करते हैं, साहब का अदवार पर तनकीद करते हैं, मेरे ख्याल से हसन अजहर रिजवी साहब उस तनकीद से कुछ दिल बर्दाश्ता हुए हैं, उन्हें वो तनकीद पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा नोट उनकी जानिब से सामने आया। अब इस नोट में उन्होंने जहाँ पर कुछ वजूहात पर भी जो फैसले से इत्तफाक करने की इत्तफाक करने की वजह लिखी और वहीं साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जिन वजूहात की बुनियाद पर इन तरामीम को जो है वो अपहेल्ड किया गया है उससे वो इत्तफाक नहीं करते, इसी वजह से वो अपना इजाफी नोट लिख रहे हैं। ताहम इस फैसले में 2 से 3 पैराग्राफ्स में उन्होंने काजी फायद ईसा साहब की जानिब से साथी जज पर तनकीद करने के अमल को सख्त अल्फाज में जो है वो उनकी जानिब से उसका जवाब दिया गया। मसलन जस्टिस हसन अजहर रिजवी का कहना था कि साथी जजेस पर तनकीद करते हुए साथी उनके हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं वो तहजीब और शाइस्तगी के अंदर होने चाहिए। अब इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, काजी फायद ईसा साहब अपने अल्फाजों में इंतहाई सख्त होते हैं, काजी फायद ईसा साहब अपने फैसलों में इंतहाई सख्त होते हैं। बुनियादी तौर पर हमने ये देखा है कि आम जिंदगी में भी अगर कोई शख्स असूल पसंद है तो वो बेअसूली जो करने वाला शख्स है वो उसको पसंद नहीं करता, उसके खिलाफ उसके हवाले से सख्त
رائے رکھتا ہے۔ یہی مسئلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی تھا، جس کی وجہ سے کچھ صحافی ان سے ناراض ہو گئے، کچھ وکلا ان سے ناراض ہو گئے، کچھ ساتھی ججز ان سے ناراض ہو گئے۔ ابھی چند روز پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے قاضی صاحب کو ایک خط لکھا اور قاضی صاحب نے اس کے اوپر لتاڑ کے رکھ دیا جسٹس منصور علی شاہ کو، حالانکہ وہ نیکسٹ سینئر موسٹ ججز تھے۔ پھر جسٹس منیب کے کو بھی انہوں نے اس خط میں آڑے ہاتھوں میں لیا، جب کہا گیا کہ جسٹس منیب کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے کیوں تبدیل کیا گیا، تو قاضی صاحب اس حوالے سے انتہائی سخت رویہ رکھتے ہیں، قاضی صاحب اس حوالے سے انتہائی سخت رویہ رکھتے ہیں، اور وہ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنی نوکری اپنے فرائض پورے نہیں کرتا تو انہیں اس پر سخت رویہ ہی اپنانا ہے، وہ اس میں کوئی نرمی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور حسن اظہر رضوی صاحب کی خوش قسمتی یہ ہے کہ انہوں نے قاضی صاحب پر اس وقت وار کیا ہے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جا رہے ہیں، ججمنٹس آلموسٹ مکمل ہو چکی ہیں، اب قاضی صاحب اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ بہرحال قاضی صاحب بھی اگر کم نہ کرتے، اگر قاضی صاحب اس پر کچھ جواب لکھ دیتے۔ اب ناظرین دوسری خبر پر آتے ہیں۔ وفاقی حکومت کو ایک جو سب سے زیادہ مسئلہ درپیش ہے وہ ہے حکومت اور حکومتی اداروں پر تنقید کا۔ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو تنقید ہوتی ہے اس میں سے بعض اوقات تنقید ایسی حدیں پار کر جاتی ہے کہ اس کو برداشت کرنا ناقابل قبول ہو جاتا ہے، بلکہ وہ تنقید نہیں، وہ تضحیک ہو جاتی ہے، وہ توہین ہو جاتی ہے، وہ پروپیگنڈا میں آ جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ لاہور میں کتنا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا، شہر کے شہر جلا دیے گئے، بلڈنگ جلا دی گئی، توڑ دی گئی، طلبہ سڑکوں پر نکل آئے اور آخر میں پتہ چلا خبر کیا تھی، خبر جھوٹ تھی۔ اب اس طرح کے پروپیگنڈے کرنے والوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی نرم رویہ میرے خیال سے نہیں اپنانا چاہیے، اور حکومت نے بھی اب یہی فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ سال دسمبر میں پارلیمان کی جانب سے ایک قانون بنایا گیا تھا، پارلیمان کہہ رہا ہوں، اس وقت کی جو نگران حکومت تھی ان کی جانب سے ایک سائبر کرائم کے حوالے سے ایک قانون کی منظوری دی گئی تھی، جس میں انویسٹیگیشن ایجنسی رولز جو ہیں وہ اب اس کے جو رولز ہیں وہ باقاعدہ منظور کر لیے گئے ہیں، اور افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف جو ہے وہ اس کے بعد گھیرا مزید تنگ ہو جائے گا۔ ان رولز کی منظوری کے بعد جو بھی شخص وفاقی حکومت یا حکومتی اداروں یا اتھارٹیز کے خلاف جھوٹ پھیلائے گا، پروپیگنڈا کرے گا، اس کو 5 سے 15 سال تک کی سزائیں ہوں گی، بھاری جرمانے کیے جائیں گے، اور تقریباً اب جو حکومت کی آج کابینہ کی جانب سے منظوری دی گئی ہے اس کے بعد NCCI باقاعدہ مکمل طور پر فعال ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد انہیں کارروائیوں کا اختیارات مل گئے ہیں، اور میرے خیال سے جلد ہی ہم سب دیکھیں گے کہ جھوٹ بولنے والوں کو، جھوٹ لکھنے والوں کو، جھوٹ کہنے والوں کو، پروپیگنڈا کرنے والوں کو اب سخت سزائیں جو ہے وہ فیلڈز میں ہمیں نظر آئیں گی۔ تیسری خبر جو ہے وہ میں ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو اس طرح ہمیشہ سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی بھی کہا، تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نہ صرف کارکنان بلکہ جو مرکزی رہنما ہیں وہ بھی پروپیگنڈا میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو رہی تھی، ہم سب نے دیکھا کہ 14-15 کو مولانا کو منانے کی کوشش کی جا رہی تھی، مولانا نہیں مان رہے تھے۔ اب کہا یہ گیا کہ مولانا شاید ایجنسیوں سے نہیں مان رہے یا مولانا حکومت سے نہیں مان رہے۔ پھر ابھی جب یہ ترمیم منظور ہو رہی تھی تو تب بھی مولانا کے ہم نے دیکھا کہ دن میں 3 ملاقاتیں ہو رہی ہیں، 3 بار ڈرافٹ شیئر ہو رہے ہیں، 3 بار جناب وہ کمیٹیاں بن رہی ہیں، خصوصی کمیٹیاں بن رہی ہیں، خصوصی کمیٹی کی ذیلی کمیٹیاں بن رہی ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جمہوری پروسیس تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس جمہوری پروسیس کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی۔ پہلے تو اپنے کارکنان کے ذریعے سوشل میڈیا پر یہ افواہیں پھیلائیں، یہ پروپیگنڈا کیا کہ جناب یہ ایجنسیاں بل لا رہی ہیں، یہ فوج یہ بل لا رہی ہے، اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور جب اس میں ناکام ہوئے تو پھر مرکزی رہنما بھی میدان میں اتر آئے۔ اب 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے وقت عمر ایوب صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں، سیکریٹری جنرل ہیں، ان کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ کچھ وردیوں میں ایجنسیوں کے اہلکار جو تھے وہ قومی اسمبلی کے راہداریوں میں دیکھے گئے ہیں۔ اس پر اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی اور اس کمیٹی کی جانب سے باقاعدہ تحقیقات کی گئی۔ یہ سینئر آفیسر فرد عباس کی سربراہی میں یہ کمیٹی تشکیل دی تھی، اس نے تحقیقات کر کے باقاعدہ یہ کہہ دیا گیا کہ عمر ایوب صاحب کی جانب سے جو الزام لگایا گیا 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے روز
اور کہا گیا کہ جناب ایجنسیوں کے اہلکار جو ہیں وہ سٹاف کی بھرتیوں میں پھر رہے ہیں، وہ تمام الزامات جھوٹ اور بے بنیاد نکلے۔ اب اس رپورٹ میں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس روز راہداریوں میں موجود تھے وہ تمام کے تمام لوگ جو کہ یونیفارم میں تھے، وہ تمام اسمبلی کے ملازمین تھے، اور ان کی جو وردیاں ہیں، ظاہری بات ہے جب سیشن ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی وردیوں میں پھرتے ہیں۔ تو یہ جو الزام تھا کہ جناب ایجنسیوں کے لوگ وہاں پر پھر رہے تھے، اور ایک عجیب سا پاکستان تحریک انصاف جھوٹا پروپیگنڈا کر دیتی ہے کہ جناب ایجنسیوں کے لوگ مولانا کو لے کر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں ایجنسیوں کے لوگ۔ ایسا نہیں ہوتا عملی طور پر۔ یہ جو ہمارے لیڈران ہوتے ہیں جو قومی اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں، وہ سب کے سب اس حوالے سے بڑے محترم ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، ایسے جھوٹے الزامات نہیں ہونے چاہیے۔ اب ناظرین آتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک مصروف ترین دن گزارا، اور میں آج صبح جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچا تو میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ باتیں سنی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی انکار کر رہے ہیں، جناب جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس نہیں بنیں گے۔ اچھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں سے یہ باتیں سنی، ان تمام لوگوں کی جانب سے وہ تمام وہ لوگ تھے جو کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو کہہ دیں کہ ہم جناب ہم جو ہے وہ ہم غیر جانبدار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی محبت ان کی آنکھوں سے، ان کے چہروں کی اداسی سے جھلک رہی تھی۔ تو ان سب کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ سنبھالنے سے انکار کر رہے ہیں، معذرت کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس خبر کو میں نے انویسٹیگیٹ کیا تو معلوم ہوا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا انکار تو دور، جسٹس یحییٰ آفریدی تو ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے صبح صبح چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کی، ان کو سٹاف کی جانب سے مبارکباد دی گئی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مبارکباد دی، انہوں نے مبارکباد وصول کی، شکریہ ادا کیا، سٹاف کا شکریہ ادا کیا۔ تو وہ تو مکمل طور پر ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ سے انہوں نے ملاقات کی۔ اب باقاعدہ ان کے حوالے سے پھر ایک اور پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جب حلف اٹھا لیں گے، ایک نیا پروپیگنڈا ہے نا، یوٹیوبرز نے بیوقوف بنانا ہے، تو ایک نیا پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی حلف اٹھائیں گے، اور حلف اٹھانے کے بعد وہ باقاعدہ جو ہے فل کورٹ تشکیل دے دیں گے 26ویں آئینی ترمیم پر، اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ جو ہے وہ کالعدم قرار دے دے گی، اور جسٹس منصور علی شاہ دوبارہ چیف جسٹس بن جائیں گے۔ کیا احمقانہ سوچ ہے، کیا بے وقانہ سوچ ہے کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو۔ لیکن کمال ہے ان لوگوں پر بھی جن کی ہر خبر جھوٹی ثابت ہوتی ہے، جن کی ہر خبر جو تھی وہ ثابت ہوا کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے، چاہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ حکومت کے حوالے سے ہو، اس کے باوجود بھی وہ ڈٹھائی سے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ان سب پہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے اوپر، ان سب کو خود ہی اس بات پر خیال کرنا چاہیے۔ اب شام کو خبر یہ آئی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ اٹارنی جنرل فار پاکستان اٹارنی جنرل فار پاکستان منصور عثمان عوان نے بھی ملاقات کی ہے، اور ان کو باقاعدہ مبارکباد بھی دی گئی، عدالتی امور پر بریفنگ بھی دی گئی، جس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس پر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو سٹاف کے مختلف ڈپارٹمنٹس تھے ان کے ہیڈز کو بلا کر بریفنگ بھی لی ہے۔ تو یہ وہ تمام اقدامات ہیں جس سے یہ چیز بڑے واضح ہو رہی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدہ سنبھالنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر چکے ہیں، اور جو ہمارے دوست تھے جن کی محبتیں دوسری طرف تھیں 12 جولائی کے فیصلہ کرنے والے ایکسیلیٹری ججز کے ساتھ، ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا گیا ہے۔ ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ ایوان صدر نے باقاعدہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رابطہ کیا ہے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی سے کہا گیا ہے کہ جناب آپ کی جانب سے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے حلف برداری کے دوران جو لوگ مہمان ہوں گے ان مہمانوں کی فہرست جو ہے وہ ایوان صدر کو بھجوا دی جائے، تاکہ ان کے دعوت نامے تیار کر لیے جائیں، اور انہیں جو ہے وہ اس تقریب پر مدعو بھی کیا جائے۔ یعنی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 26 اکتوبر کی صبح بروز ہفتہ اپنے عہدے کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ کیسا لگا مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔